नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे तेलंगाना के श्रीशैलम से, जहां से खबर है कि यहां पर मंदिरों के अतराफ़ व अकनाफ जो दुकानात हैं एक ख़ास कम्यूनिटी के, मेरी मुराद है मुसलमानों की, तो उनकी दुकानात को निशाना बनाया गया, वहाँ पर हमले किए गए और मुतालबा शरपसंदों की जानिब से ये किया जा रहा है कि यहाँ पर इनकी दुकानात नहीं चल सकती। ये यानी तेलंगाना में अपनी नौयत का एक अलग मामला, और हम ये कह सकते हैं कि अब ये पेश आ रहा है। ऐसा माजी में हमने इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी जो छत्तीसगढ़ में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, और अब यहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात का आगाज़ हो रहा है, या फिर इत्तेफाक का मामला है? क्या है मामला, एक्चुअल क्या है, ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, और इस पर जो रियासती सरकार है इसको वाक़तन किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट्स मिली उसमें ये बात सामने आई कि पुलिस तमाशाई बनी रही। तो बहरहाल ये वाक़या, और इसी के साथ अगर आसाम की बात करें तो आसाम में 2 रोज़ पहले यानी सरे राह एक रुकने पार्लियामेंट को जो कांग्रेस के हैं उनको शरपसंद अनासिर बैट से लठ से खुलेआम उनके काफिले पर हमला करते हैं, मारते हैं। क्या मामलात हैं, किस तरह के मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे कि हम वाक़तन किस तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं जमहूरियत को मजबूत बनाने की, लेकिन दरहकीकत जो मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है वो अपने आप को कितना सिक्योर महसूस कर रही है, क्योंकि एक जानिब सड़कों पर इस तरह के वाक़यात, बाजारों में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब ऐवानों में कानून साजी के जरिए वो मामलात फिर कुछ और चल रहे हैं। यानी उधर से भी मामला, इधर से भी, हर दो तरफ से। तो मुसलमानों में, मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी में इस वक्त किस तरह के यानी कि एहसासात हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, उसको हम समझने की इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ अभी तक यानी सड़कों पर जो शरपसंदी करने वाले हैं जिनका कोई यानी ठिकाना नहीं है, अगर ऐसे लोग इस तरह का कोई बयान दें या इस तरह की कोई बात कहें तो मानी जा सकती है, लेकिन वजीर आला जो एक अवामी ओहदे पर, एक बड़े ओहदे पर फायज हैं, वो भी अगर इस तरह की जो है अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी जुबान के मामले में, उर्दू जुबान की बात थी, तो वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का जुमला इस्तेमाल किया, उस पर भी हम ये देखेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इतना इस कदर अपने विखार से, यानी अपने ओहदे के विखार को तक उन्होंने उसका भी पास व लिहाज नहीं रखा, बल्कि कह दिया कि उर्दू किस लिए पढ़ाना है, यानी उर्दू किसके लिए, कठमुल्ले बनने के लिए। मतलब किस कदर जो है ये कैसी ज़ुबान है, और ये ज़ुबान अंदर का क्या है उसको किस तरह से ज़ाहिर कर रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उर्दू से क्यों इतना तासुब है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 40 से 50 करोड़ लोगों की मेज़बानी की जा रही है योगी आदित्यनाथ हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो इंतज़ामात दरहकीकत क्या हैं, और फिर इसके साथ साथ कितना इस पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, न सिर्फ रियासती हुकूमत की जानिब से बल्कि मरकज़ी सरकार की भी जानिब से। तो आज का बुनियादी तौर पर सवाल हमारा ये भी होगा कि मज़हब को और सरकारी मामलात को हम अलग अलग रखते हैं, तो फिर ये जो मामलात हैं ये किस तरह के हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो बजट सेशन का दूसरा मरहला जो शुरू होने जा रहा है, तो इसमें जो बिल्स हैं उसमें सबसे पहली तो बात यही है कि वक्फ तरमीमी बिल पेश कर दी गई, लेकिन अब इस पर जो है बहस होगी, तो किस तरह की बहस होगी। और इसके साथ साथ यकसा सिविल कोड जो उत्तराखंड में नाफिजुल अमल हो चुका है, अब दीगर रियासतों के हवाले से भी यानी भाजपा सरकार के अज़ाइम बुलंद हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एक जहदकार, एडवोकेट और कालम निगार, सियासी तज्ज़ियाकार। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यानी करंट न्यूज़ है, खबर है, इस तरह की खबरें हमारे पास हो गई हैं कि यहाँ पर किसी को सड़क पर मार दिया, वहाँ पर किसी को निशाना बना दिया, और मुसलमानों की अगर कहीं कुछ आबादी है
تو وہاں پر کچھ شرپسند آئے اور انہوں نے ان کو دھمکیاں دے دی یا پھر ان کے املاک پر اسباب پر جو ہے حملے کر دیے. تو یہی صورتحال کم از کم ساؤتھ انڈیا اس سے محفوظ ہم کو اب بھی نظر آ رہا ہے, اب بھی ہم پر امید ہیں. لیکن اس کے باوجود تلنگانہ میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا یہ کیا جو ہے ظاہر کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سری سیلم میں جو واقعہ ہوا جہاں پر مسلمانوں کی دکانات پر حملے کیے گئے, نشانہ بنایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر پولیس بھی تماشائی بنی رہی. ڈاکٹر صاحب جی آج جو کچھ سری سیلم میں ہوا ہے یقیناً یہ قابل مذمت عمل ہے اور لازمی چیز ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ جنوبی ہندوستان فرقہ پرستی کے زہر سے ابھی تک بچا ہوا تھا جی, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سری سیلم پروجیکٹ بہت ہی مشہور ہے, ناگارجنا ساگر کے بعد اس کی بڑی اہمیت ہے اور بہت سے لوگ دنیا کے ہندوستان کے مختلف کونے سے وہاں پر جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے. اب لیکن وہاں پر بھی فرقہ پرستی جڑ پکڑ رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں کو جو ہے سو نشانہ بنایا گیا اور وہ دکانیں جو وہاں پر ایک طویل عرصے سے تھی اور جہاں مسلمان ایک زمانے سے وہاں پر کاروبار کرتے رہے تھے, لیکن اچانک وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کی دکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش کام کر رہی ہے اور وہ سازش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تلنگانہ کے امن کو ڈسٹرب کر دیا جائے. یہاں جو فرقہ وارانہ ماحول نہیں پیدا ہوا ہے اور جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی یہاں پر پائی جاتی ہے اس کو متاثر کر دیا جائے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے یہاں بی جے پی کے قائدین کی جانب سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں ان بیانات کو پڑھنے کے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر دیا جائے, زہر آلود کر دیا جائے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے رکن اسمبلی نے رمضان میں جو ایک زمانے سے یہاں پر سرکاری ملازمین کو, چاہے وہ سرکاری عہدوں پر رہیں یعنی آفیسز میں ہوں یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, اسکول اور کالجز میں ہوں, سب کو 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا رمضان میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے آندھرا پردیش قائم ہوا اس سے پہلے سے جو ہے یہ روایت چلتی آ رہی ہے, لیکن اس کو ایک ایشو بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ خوشامد کی جا رہی ہے اور کیوں مسلمانوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے. تو لازمی چیز ہے کہ جب ایسے زہریلے بیانات اخبارات میں آتے ہیں اور ایسے فرقہ پرست قائدین میڈیا پر آ کر اس قسم کا جو ہے زہر افشانی کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر کہیں نہ کہیں پر ہوتا ہے. چنانچہ سری سیلم کا جو واقعہ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل وہ زبان جو استعمال کی جا رہی ہے, نفرت کی زبان جو استعمال کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف میں جو زہر اگلا جا رہا ہے اس کا ایک جو ہے نا بدترین مظاہرہ آج ہمارے سامنے آیا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سری سیلم کے اندر بہت سے لوگ دوسرے علاقوں سے آ کر وہاں پر آباد ہوئے ہیں کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں. تو لازمی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بیرونی افراد کی کوئی جو ہے نا کارستانی ہو یا پھر کچھ ایسا گروہ وہاں پر ہو جو اس قسم سے جو ہے وہاں پر امن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں اس وقت ایک سیکولر حکومت ہے اور یہ سیکولر حکومت کا دعویٰ ہے کہ بہرحال جو ہے نا ہم ریاست کے امن کو جو متاثر نہیں ہونے دیں گے, یہاں پر فرقہ پرستی کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی واقعہ ایک شہر میں ہوا ہے اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جتنے لوگ اس میں انوالو رہے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور وہاں پر امن کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے. اگر حکومت اس معاملے میں جو ہے نا کوئی جو ہے سو ڈھیل کر دیتی ہے ان لوگوں کو اور اس میں جو ہے سو کڑی جو ہے سو کوئی جو ہے اقدام نہیں کیا جائے گا, کڑا اقدام, تو لازمی چیز ہے کہ پوری ریاست کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف طبقوں کے درمیان میں ایک قسم کا جو ہے نا تناؤ پیدا ہو جائے گا اور تصادم کی نوبت آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ واقعہ ایک نہیں ہے بلکہ اس طرح کے ہم بہت سارے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں. جی بالخصوص جو بی جے پی کے برسر اقتدار جو ریاستیں ہیں وہاں پر تو ایسے واقعات معمول کی بات بن چکے ہیں. اب اس میں جاننا یہ ہے کہ جیسے موب لنچنگ کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا وہ چلتا رہا. آج تو صورتحال آسام میں بھی جس طرح سے کانگریس کے یعنی رکن پارلیمنٹ ہے ان کو رقیب حسین صاحب ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا اور دیگر بھی ایسے کوئی محفوظ نظر نہیں آ رہے بلکہ اسمبلی میں بھی جس طرح کی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں. ابھی اگر ہم اتر پردیش کی طرف جا رہے ہیں اور اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ جو وزیر اعلیٰ ہیں جو اردو زبان کے حوالے سے اس کے تذکرے کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اور ایک خاص کمیونٹی کو جو ہے یعنی وہ جو روڈ پر یعنی ہم کہیں گے کہ سڑک چھاپ لوگوں کی جو زبان ہے کٹ ملے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا اور ایک زبان
کے حوالے سے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز جو ہے ظاہر کر رہی ہے؟ دیکھیے، اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ جی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ ان کی زبان سے سوائے نفرت کے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ گزشتہ 8 سال سے آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ ان 8 سالوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست کے سربراہ نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان اسمبلی کے اندر وہ اس قسم کا گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر بھی اردو کو مقام دیں، ریاست میں بھی اردو کو مقام دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہی پارلیمنٹ میں اسپیکر نے اعلان کیا باضابطہ اوم برلا صاحب نے کہ دیگر زبانوں کے ساتھ اردو کو بھی ہم شامل کیے ہیں۔ اب اردو میں بھی کارروائی وہاں پہ چلائی جائے گی۔ تو لازمی چیز ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ اگر اردو کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، اس کی دستوری جو حیثیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ دستور ہند نے اردو کو اپنے اس میں شامل کیا ہے باضابطہ ایک ہندوستانی زبان کی حیثیت سے۔ تو جب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ زبان کو لوگ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ریاستی اسمبلی کی تو ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بہرحال وہاں پر اردو کو اس کا جائز اور مستحق مقام دے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس بیان یہ جو مطالبہ آیا تھا ان کو، بجائے اس پر وہ سنجیدگی کے غور کرتے اور اردو کی عمل آوری پر غور کرتے، بجائے اس پر بھڑک اٹھے اور انہوں نے یہ جملہ جو استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی زبان ہی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ گلیوں میں اور سڑکوں پر جو بازاری لوگ جو زبان استعمال کرتے اس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو پڑھ کر لوگ کٹ ملا اور مولوی بنتے ہیں اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے شہر کی بھی اگر تاریخ پڑھ لیتے تو بہتر تھا کہ وہ جان سکتے تھے کہ اردو کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو پی کے چیف منسٹر کا تعلق گورکھپور سے ہے اور گورکھپور سے ایک ایسا اردو کا شاعر ابھرا کہ جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمگیر شہرت حاصل کی، جن کا نام تھا رگھوپتی سہائے، اور جن کو اردو میں انہوں نے اپنا جو تخلص رکھا وہ فراق گورکھپوری کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فراق گورکھپوری تو غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو اردو میں شاعری جو کی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا جو نام ہوا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تب آپ بتائیے کیا آپ فراق گورکھپوری کو کٹ ملا کہیں گے؟ یا اسی طریقے سے اسی گورکھپور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور شخصیت جن کے کہانیاں اور جن کے ناول پوری دنیا کے اندر مشہور ہوئے ہیں اور انہوں نے اردو کی جو خدمت کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہی ان کی خدمت رہی، وہ ہے آپ کے پریم چند۔ کہ پریم چند کی کہانیاں انہوں نے جو لکھی وہ گورکھپور سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں گورکھپور کے اسکول کے ٹیچر تھے اور انہوں نے وہاں پر وہیں سے اپنا آغاز کیا اپنے علمی سفر کا، اور اردو کو انہوں نے وہ سرمایہ دیا کہ جس پر اردو والے ناز کرتے ہیں۔ تب آپ مجھے بتائیے کیا پریم چند کو آپ کٹ ملا کہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ بالکل اردو سے ان کا اتنا تعلق تھا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پنڈت نارائن ملا صاحب جو جج رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ آنندار ملا صاحب کا بہت مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنی زبان اردو کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ آنندار ملا کیا مسلمان تھے؟ کیا کوئی عالم تھے؟ وہ تو ایک اردو کے سپاہی تھے اور اردو کی انہوں نے بڑی خدمت کی، اور اسی طریقے سے 20 نام ہم لے سکتے ہیں۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ ان کے علاوہ اگر آپ اردو شاعری میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے شعراء کے نام آپ کو ملیں گے، چاہے وہ چکبسٹ ہو، چاہے وہ آپ کے راجندر سنگھ بیدی ہو، یا اسی طریقے سے حالیہ عرصے کے اندر کشمیر سے ڈاکٹر جگناتھ آزاد ہو۔ ان کی جو شاعری رہی ہے، انہوں نے جس طریقے سے اردو کو اپنایا، بلکہ میں کہوں گا کہ ان غیر مسلم شعراء نے، ادیبوں نے اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ وہ اپنے مذہب سے زیادہ اردو کی خدمت میں لگے ہوئے رہے۔ تو کیا یہ سب کٹ ملا تھے؟ یہ سب ان کے اندر کیا فرقہ پرستی تھی؟ تو یہ جو بات ان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو بہت زیادہ احتجاج ہونا چاہیے۔ پوری اپوزیشن پارٹی کو چاہیے تھا کہ اسمبلی کا اجلاس کا بائیکاٹ کرتے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی رقیق حملے اردو پر کیے ہیں۔ اب میں یو پی میں اردو کی جو صورتحال ہے اس پر مختصر بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہی ایوان میں، اسی اسمبلی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً آج سے 36 سال پہلے وہاں کے جو پہلے چیف منسٹر جو تھے وہاں پر، جو ناریندر تیواری، جو بعد میں ہمارے آندھرا پردیش کے گورنر بھی بنے، آپ جانتے ہیں کہ انہی کے دور میں، انہی کی وزارت اعلیٰ کے دور میں، اسی ایوان میں انہوں نے اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا اعلان کیا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ زبان جو دوسری زبان کہلائی جاتی تھی ریاست کے اندر، آج آپ اس کی مخالفت میں اتر آئے، اور پھر اسی ایوان میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اور چیف منسٹر کملا پتی ترپاٹھی، انہوں نے اسی ایوان کے اندر اعلان کیا
کہ ہم جو ہے نا یو پی کے اندر اردو اکیڈمی کو قائم کریں گے اور ریاست کے اندر اردو اکیڈمی قائم ہوئی پہلی مرتبہ. پھر اسی طریقے سے اسی ریاست کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیماوتی نندن بہوگنا جو بہت مشہور تھے اور پوری ان کا اردو ان کی بول چال تھی, اردو اخبار وہ پڑھتے تھے, اردو میں وہ تقریریں کرتے تھے, تو بہت بڑے سیکولر لیڈر تھے. آپ جانتے ہیں کہ بہوگنا کا کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے ہزاروں اردو اساتذہ کو تقرر کیا اتر پردیش کے اندر. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ جو وی پی سنگھ کہلائے اور جو بعد میں ملک کے وزیر اعظم بنے, تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ چیف منسٹر تھے وی پی سنگھ صاحب, انہوں نے سرکاری محکموں میں اردو کے چلن کو عام کیا اور کہا کہ جتنے بھی سرکاری محکمے رہیں گے اس کے بورڈ پر جو ہے اردو لکھی جائے. پھر آپ مایاوتی کے دور میں آئیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مایاوتی نے جو ہے نا اپنے دور کے اندر وہاں پر بہت ایک عالیشان یونیورسٹی انہوں نے قائم کی. اس یونیورسٹی کا نام ہی تھا اردو عربی فارسی یونیورسٹی. کیوں؟ اس لیے کہ کاشی رام صاحب خود اردو پڑھتے اور لکھتے تھے, ہندی نہیں پڑھتے تھے وہ. تو آپ بتائیے کہ اردو یونیورسٹی قائم ہوئی. ابھی حال میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر سماجوادی پارٹی کا دور رہا, ملائم سنگھ صاحب کے دور میں اعظم خان صاحب نے رامپور میں ایک یونیورسٹی قائم کی مولانا جوہر یونیورسٹی کے نام سے, جہاں پر اردو کو ترقی دینے کے اور اس کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے, شعبے قائم کیے گئے. تو یہ سارے کام جو اتر پردیش میں ہوتے رہے, کیا یہ کٹ ملاؤں کی طرف سے ہوتے رہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ صاحب وہاں سے لے کر آپ جو ہے سو آپ کے جیسا کہ میں نے نام آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نارائن دت تیواری سے لے کر وی پی سنگھ اور وی پی سنگھ سے لے کر ملائم سنگھ یادو کو, کیا آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ مسلمان تھے اور انہوں نے اردو کو ترقی دی؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک یوگی آدتیہ ناتھ کی مسلم دشمنی ہے, اردو دشمنی, یہ سب پر آیا ہے. ان کے بیان پر تبصرہ کرنا لاحاصل ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کی جو ہے سو اس کی مذمت ہونی چاہیے, ان سے سوال کیا جانا چاہیے, ان کو جو ہے سو عدالت کے ذریعے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ایک ایسی زبان کو جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ اردو کا تو نعرہ تھا کہ انقلاب زندہ باد, یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ اردو نے دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے اشعار میں پیش کر سکتا ہوں جو اردو کے شاعروں نے تحریک آزادی کے دوران پیش کیے, اور یہی اردو کی زبان تھی جس کی تحریر کو پڑھ کر انگریز لرز جاتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تحریریں تھیں وہ اردو میں تھی, مولانا جوہر کی جو تحریریں تھیں اردو میں تھی. تو ایک ایسی عظیم الشان زبان جو اپنے پیچھے ایک صدیوں کا سرمایہ رکھتی ہے اور جو ہندوستان کی میراث ہے, اس زبان کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سیکھنے والے کٹ ملا بن جاتے ہیں, مولوی بن جاتے ہیں, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے, تو یہ ایک چیلنج ہے اردو والوں کے لیے. اب یہ اردو والے اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے. میں زیادہ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان پر زیادہ میں تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے گزشتہ 8 سال سے مسلم دشمنی کو, اردو دشمنی کو, شریعت کے مخالفت کرنے میں اپنا پورا جو ہے مشن لگا دیا ہے, اب وہ اس قسم کا زہریلا بیان تو دے گا ہی, لیکن اس کا سدباب کیسا ہوگا؟ اس کے سدباب کے لیے اردو والوں کو سوچنا چاہیے, اردو کی تنظیموں کو سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو بیان بازی ہوئی ہے, یہ بیان بازی آپ جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں پڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ راجستھان کے اندر راجستھان کی حکومت نے کہا کہ تدریسی سطح پر ہم اردو کو ختم کر دیں گے, اسکولوں میں اب اردو نہیں پڑھائی جائے گی, وہاں پر اردو مدارس کو وہاں پر ختم کر دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مدھیہ پردیش میں سے خبریں آ رہی کہ وہاں پر بھی جو ہے سو اردو کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سنسکرت کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی راجستھان کے اندر تو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اردو کی جگہ ہم سنسکرت کو لا دیں گے. تو یہ جو دستور نے یا پھر جو ہے سو ہمارے جو دستور کے بنانے والوں نے جو سیلوسانی فارمولا کہا تھا, جس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ صاحب آپ اردو کو ایک دوسری زبان کے تسلیم کریں, یا کم از کم اگر اردو آبادی وہاں موجود ہے تو لازمی چیز ہے اردو مدارس قائم کیا جائے. تو یہ ساری دستوری ضمانتوں کے ہوتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ ہوں یا راجستھان کی حکومت ہو یا مدھیہ پردیش کی حکومت ہو, اگر اردو کے خلاف میں زہر اگلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غیر آئینی باتیں ہیں, غیر اخلاقی باتیں ہیں, اور اس سے سماج کے اندر ایک افراتفری پھیل جائے گی اور جو ہے نا لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حکومت صرف ایسے ہی حساس موضوعات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کے سوا ان کے پاس ترقی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایسا کیا اردو حملہ آوروں کی, باہر سے آنے والوں کی زبان ہے, یا اردو صرف ایک یعنی کہ ایک کمیونٹی کی, یا پھر ہم کہیں کہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے؟ مطلب اگر ہے بھی مسلمانوں کی زبان بھی, اگر فرض کر لیا جائے, تب بھی کیا مسلمان جو ہے ملک کے جو ہے شہری نہیں ہیں,
سوال میرا یہ ہے کہ اردو سے یہ تعصب کس وجہ سے، کہ کیا باہر سے، کیونکہ باتیں اس طرح کی ہوتی بھی ہیں، عام ذہنوں کو، عام آج جنریشن کو جو ہے مختلف ذرائع سے جو ہے ایسی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں کہ جیسے اردو نہ ہوئی بلکہ یہ کچھ حملہ آوروں کی زبان ہو گئی اور وہی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ملک میں. دیکھیے یہ بات بالکل تاریخی طور پر غلط مان لی گئی ہے، تسلیم کر لی گئی ہے کہ اردو باہر والوں کی زبان ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو باہر والے آئے تھے ان کی زبان اردو نہیں تھی، ان کی زبان فارسی تھی، ان کی زبان کوئی دوسری اور ہو سکتی ہے لیکن اردو نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. یہ زبان مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر مختلف زبانوں کو سمو دیا گیا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے جو تقریر کی ہے 2 منٹ کی 2.5 منٹ کی، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 58 سیکنڈ سے زیادہ یعنی 9 یا 10 الفاظ انہوں نے خود اردو کے استعمال کیے اس کے اندر. تب آپ بتائیے 2 منٹ کی تقریر کے اندر کوئی شخص مجبور ہے اس بات کے لیے کہ وہ اردو زبان کا استعمال کرے تو وہ اردو سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں کہی آپ سے کہ اگر اردو بیرونی زبان ہوتی تو تحریک آزادی کے دوران اتنے بڑے جو ہے نا نعرے نہیں لگائے جاتے اردو کی جانب سے، اردو کے لوگ اتنا آگے نہیں بڑھتے آپ کے ملک کی آزادی کے لیے. تو اردو تو بہرحال آزادی کے دوران میں ایک جو ہے سو پروان چڑھی، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کے مختلف علاقے رہے جس میں حیدرآباد ہے، جس میں لکھنؤ ہے، دہلی ہے، کہ کہیں پر اردو پیدا ہوئی، کہیں پر بڑی ہوئی اور کہیں پر پلی اور کہیں پر جوان ہوئی. اب یہ سب تاریخی واقعات ہیں، وہ تفصیلات میں ہم کو جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اگر ہم کسی بھی زبان کو کسی بھی مذہب سے جوڑیں. میں اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی کو کہ صاحب تیلگو صرف یہاں کے ہندوؤں کی زبان ہے. زبانیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، فطرت کی طرف سے ہوتی ہے. ہر زبان انسان کو سیکھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ زبانیں کے سیکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے مذہب کو بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلا اردو کا معاملہ ہے، اگر آپ اردو کو سمجھ سکتے ہیں تو لازمی چیز اسلام کو آپ سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے. یہ الگ بات ہے کہ عملی طور پر ویسا ہو گیا ہے اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے لہذا اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے نا اپنی زبان سے محروم کر دیے جائے. لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، لیکن اس کو مسلمانوں کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے. اب مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ لازمی چیز ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے، کیونکہ اب کوئی غیر مسلم ہم کو ایک آدھ کہیں پر روزگار کے خاطر اردو پڑھ لیتا تو پڑھ لیتا ہے، ورنہ اکثریت جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ہے. لیکن اس میں بھی آپ نوجوان جو نسل ہے ہماری مسلمانوں کی وہ خود بھی اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہ میرا اس کا جواب ہے کہ صاحب اردو کا بیرونی زبان ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی کسی بھی مذہب سے کو جوڑ نہیں سکتے، کیونکہ میں آپ کو بہت ہی پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ صاحب آپ کیرلا چلے جائیے تو کیرلا کے جو مسلمان ہیں وہ اردو نہیں بولتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے نا ان کی اپنی زبان بولتے ہیں، آپ کے ملیالی زبان بولتے ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہب پر جو ہے تو بہت زیادہ اپنا چلتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر پریکٹیسنگ مسلم ہے. یہاں پہ بھی ہم پریکٹیسنگ مسلم ہے لیکن کچھ 19-20 کا فرق پایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ تمل ناڈو میں چلے جائیے، وہاں کے مسلمان تمل کہتے ہیں. کرناٹک کے بیشتر علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کنڑ کہتے ہیں. بلکہ میں آپ کو تلنگانہ آندھرا پردیش کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان تیلگو زبان استعمال کرتے ہیں. تو کیا آپ ان کو مسلمان نہیں کہیں گے؟ یقیناً وہ مسلمان ہیں. زبانوں کا فرق ہے. اردو جاننا مذہبی طور پر لازمی نہیں ہے ہمارے لیے، عربی جاننا ہمارے لیے لازمی ہے. تو کسی بھی مذہب سے آپ زبان کو جوڑنا غلط ہے، لیکن یہ بی جے پی حکومت کا ایک ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اردو کو جو ہے نا مسلمانوں کی زبان مان لی جائے. اس کے پیچھے بہت سی تاریخی حقیقتیں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں اور اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو دشمنی کا دور کب سے چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد بہت سے مسائل تھے. ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ تھا کہ اس ملک میں قومی زبان کس کو بنایا جائے اور اس پر باضابطہ دستور اسمبلی کے میں ووٹنگ ہوئی. اور اس ووٹنگ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اردو اور ہندی کو دونوں کو مساوی ووٹ حاصل ہوئے. یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے. لیکن ہوا کیا کہ دونوں کو برابر برابر ووٹ آ گئے. اب سوال یہ ہو گیا کہ کیا کیا جائے. چنانچہ آپ جانتے کہ صدر نشین کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے جس کو آپ کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں. اس ووٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ فیصلہ کر دیتا ہے. چنانچہ اس وقت کے جو صدر جمہوریہ تھے
दस्तूर असम्बली के सदर नशीन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपना वोट हिंदी के हक में दिया है। चुनाचे एक हिंदी एक वोट जो सदर का जो कास्टिंग वोट पड़ा, उस कास्टिंग वोट की बुनियाद पर हिंदी कौमी जबान बन गई। और अफसोस की बात यह है कि उर्दू इतना हिंदी से मुकाबला करने के बाद, बराबर आने के बाद भी किसी रियासत में सिवाय कश्मीर के उसको उसका हकीकी दस्तूरी मौक़िफ़ नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी यानी तारीख़ ख़त है। तो हमेशा उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है। हमेशा लोग उर्दू की बात तो करते रहे। सेक्युलर कायदीन से भी हमको शिकायत है कि उन्होंने उर्दू की शीरीनी, उर्दू की मिठास और उर्दू की यानी तारीख़ी किरदार को तो बयान किया, लेकिन उर्दू का जो हक़ उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की 29 रियासतों में से बहुत सारी रियासतों में उर्दू आज भी दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन क्या अमलन इस पर अमल हो रहा है? कागजी तौर पर तो लिख दिया गया, लेकिन अमली तौर पर कहीं नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि उर्दू मदारिस दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये उर्दू के साथ जो मजाक हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये आज का नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से एक सोच काम कर रही थी, और उस सोच के पीछे यही आरएसएस का एजेंडा था। क्योंकि ये एक तारीखी हकीकत है कि कांग्रेस अगरचे की एक सेक्युलर पार्टी रही है, कांग्रेस में अगरचे के बहुत से कौमियत पसंद कायदे रहे कि उसमें आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले भी लोग शुरू से रहे हैं, और उसी का नतीजा रहा कि उर्दू अपना मुस्तहक़ मकाम आज़ादी के 75 साल के बाद भी हासिल नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं ज़ुबान के हवाले से, न सिर्फ अगरचे हम उर्दू की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ज़ुबान होती है, जिस कौम की भी ज़ुबान जो होती है, वो ज़ुबान उसके लिए कितनी अहमियत की हामिल होती है। यानी दीगर ज़ुबानें दुनिया की वो जो चाहे वो सीख ले, लेकिन जो उसकी मादरी ज़ुबान है, वो ज़ुबान उसको क्या फ़ायदे पहुंचाती है, क्या जो है उसको हेल्प करती है, और कितनी उसकी जो है यानी अहमियत होती है। क्या हमने यानी हमसे मुराद ये है कि उर्दू वालों ने उसको फरामोश कर दिया। अभी तो बात यही चल रही है कि सरकार से गिले शिकवे और सारी शिकायत और जो नाइंसाफ़ी जो दरहकीकत हुई है, यानी इन 70 वर्षों में अगर हम बात कर लें आज़ादी के बाद से अभी तक उर्दू का जो हाल हुआ है, तो वो तो अपने मकाम पर बराबर है, लेकिन खुद उर्दू बोलने वालों ने कितना उर्दू के साथ इंसाफ डॉक्टर साहब किया है। अगरचे हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे वो भी होंगे दानिश्वर लोग और बहुत यानी देखने वाले, और वो ये भी कह रहे होंगे कि भाई ये सारी दुनिया एक तरफ जा रही है और किस तरह की तरक्कियां हो रही हैं, और ये उर्दू के पीछे अब भी पड़े हुए हैं। तो वाकई क्यों पड़े हुए हैं उर्दू के पीछे, और क्या इससे जो है आपको मिल जाना है बहुत सारा फ़ायदा, और कौन सा ऐसा नुकसान हो जाना है आपका अगर आप उर्दू आपकी जो है नस्ल, अगर आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली पीढ़ी अगर छोड़ देती है, तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाना है? जी देखिए, उर्दू को 2 किस्म के चैलेंजेस हैं जी। एक चैलेंज जो है वो आपका बैरूनी है और दूसरा है अंदरूनी जी। बैरूनी चैलेंजेस पर हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर चुके हैं जी कि हुकूमतों का मानदाना रवैया और ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से, चाहे वो मरकज़ हो चाहे रियासती हुकूमतें हो, जहाँ पर बीजेपी हुकूमत है, आप देखेंगे 2 साल 4 साल 5 साल में बहरहाल वो उर्दू को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जी। क्योंकि जब किसी ज़बान का ताल्लुक़ रोज़गार से ख़त्म हो जाता है तो खुद ब खुद जो है ना वो ज़बान भी ख़त्म हो जाती है। चुनांचे आप देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, आसाम का मामला हो, गुजरात का मामला हो, अब वहाँ आप कोई खुश आइंद इक़दामाती तवक्को उर्दू के मामले में नहीं कर सकते। जहाँ तक कुछ सेक्युलर पार्टियाँ हैं तो वहाँ कुछ उर्दू की तरक्की हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है कि हुकूमत जिस अंदाज में उर्दू के काम कर रही है वो सिर्फ जो है दिखावे के काम है। अब आप देखिए कि उर्दू एकेडमियाँ कायम होती हैं। उर्दू एकेडमियाँ क्या है? उर्दू एकेडमियाँ मेरे नज़र में मैं समझता हूँ कि सियासी आबादकारी का एक ज़रिया है कि वो सियासतदान जो आवाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया जाता है इलेक्शन के अंदर, कोई जो है सो उनको सियासी ओहदा नहीं मिल सकता है, अब उनको उर्दू एकेडमी में लाकर मुसल्लत कर दिया जाता है। आप पूरे मुल्क की रियासतों में आप एकेडमियों की सूरत हाल को देख लीजिए। ये सरकारी एकेडमियों के अंदर मुझे आप बताइए कोई मुहिब्बे उर्दू, कोई मुजाहिदे उर्दू, कोई उर्दू के लिए अपनी ज़िंदगी को वफ़ करने वाला कोई शख्स उसका सदरनशीन बना या उसका हक अदा करने वाला। तो लाजमी चीज़ है कि जो सरकारी ऐवानों में और जो सो सरकारी राहदारी में घूमते फिरते हैं, खुशामद परस्ती करते हैं, अब उनको ले आकर कोई ओहदा दे दिया जाता है। तो ये सबसे पहले उर्दू एकेडमी यहाँ जो भी कायम की जाती है उसके रोल को देखना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है,
وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. کیا اردو اکیڈمیوں کا کام صرف اردو مشاعرے کرا دینا ہے؟ کیا قوالی کی محفلیں آراستہ کر دینا ہے؟ یا پھر ایسی ادبی محافل جس کا نہ کوئی سماج کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ ملک کو کوئی فائدہ ہونے والا، ایسے عنوانات پر گفتگویں، 2-3 دن کی کانفرنس ہے، کیا اس سے نوجوان نسل کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ جڑوں کو مضبوط کیے بغیر آپ پھول اور پتیوں کو اگر پانی پہنچائیں گے تو کبھی بھی جو ہے سو درخت تناور نہیں ہو سکتا ہے. میں مشاعروں کا مخالف نہیں ہوں، میں شاعروں کی بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن کیا کوئی زبان صرف مشاعروں کے ذریعے زندہ رہ سکتی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو مشاعرے پڑھے جا رہے ہیں، آج جو ہمارے پاس شعرا کلام پڑھ رہے ہیں، ان کا رسم الخط کیا ہے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کئی شاعروں کو جو ہندی میں لکھتے ہیں اور اردو میں شاعری کر رہے ہیں، اور وہ جیسے راگ کا انداز ہے، گانے کا انداز ہے، اور لوگ جس پر واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کوئی زبان کو اگر آپ نوجوان نسل سے اس کا رشتہ توڑ دیں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ سرکاری مدارس ہیں، ان سرکاری مدارس کی کیا صورتحال اس وقت؟ کتنے مدارس پہلے ہمارے اپنے شہر میں تھے اردو مدارس، اور آج کتنے ہو گئے، ان میں تعداد کتنی ہے؟ یہ اس کا سروے اگر آپ کریں گے تو بہت ہی بھیانک صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے. تو میں بغیر کوئی تنقید کرے کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جڑوں کو مضبوط کرنے کی فکر کیجئے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر آپ پورا ہائی اسکول تک اردو میڈیم میں نہیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مت پڑھائیے. وقت کا تقاضا ہے کہ انگریزی میں بچوں کو مہارت ہونی چاہیے، اور لازمی چیز ہے کہ بہت سالوں کو شکایت ہے کہ بھئی سرکاری مدارس میں تعلیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ شکایت بجا بھی ہو سکتی ہے، بیجا بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ زبان اول کے طور پر اپنے بچوں کو تو اردو پڑھا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دستور نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جہاں پر ایک آبادی ہے اور لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان اول، تو اس کو آپ اختیار کیجئے. اور یہ زبان اول کو صرف سرکاری مدارس نہیں بلکہ کارپوریٹ اسکولز میں بھی آپ قائم کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے کارپوریٹ اسکول میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پڑھتی ہے، لیکن ان کی جو نہیں، وہاں جو فرسٹ لینگویج ہے وہ ہندی ہے. اب آپ بتائیے، آپ کے بچے اگر ہندی پڑھیں گے تو اور اردو سے بالکل نابلد رہیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں اردو اخبارات کا کیا ہوگا؟ یہ اردو کے پروگرام کون سنے گا؟ اردو کا جو لٹریچر ہمارے آبا و اجداد نے تیار کیا ہے اس کو پڑھنے والا کون باقی رہے گا؟ اردو کے اخبار رہے نہ رہے ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں میں چھوڑ دیجئے، پروگرام نہیں چلتے تو نہ چلے، لیکن بات یہ ہے کہ اردو میں اب تک جتنا جو سرمایہ ہے، جو ہماری تاریخ ہے، جو ہمارے بہت ساری سائنس بھی ہم کہیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں یعنی. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اردو کو یعنی کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے، جو مادری زبان ہوتی ہے، اس میں وہ جتنے علوم ہوتے ہیں، جتنا ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے ابزارو ہوتا ہے، بالکل سے زیادہ جو ہے صلاحیت نکھر کر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رشین اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے، یہی وجہ ہے کہ جرمنس اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے، یہ وجہ ہے کہ فرینچ اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے. اگر انڈیا کی بات کر لیں تو آپ بریک سے پہلے جو ہے بات کر رہے تھے اسٹالن کی، کس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. میں چاہوں گا کہ اپنی مادری زبان تو آپ کی اردو زبان ہے، تو اس لحاظ سے کم از کم اس کی حفاظت ہونی چاہیے. تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اس کو، یہ میں جاننا چاہوں گا. آپ پلیز آپ کنٹینیو کریں. دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ماہرین تعلیم کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بچہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ تعلیم اس کی بڑی پختہ ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو دیگر زبانوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے. کوشش کی جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، کسی بچے کو اردو میڈیم کا اگر پڑھا بچہ اردو میں معیاری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو لازمی چیز ہے اس کی جو معلومات ہوتی ہے وہ دوسرے بچوں سے بہت الگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ سمجھ جاتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ دیکھیے، مادری زبان کیوں کہتے ہیں کہ یہ زبان ماں سے آتی ہے. آپ نے یعنی وہ جو ہے سو خود بخود بچپن سے سیکھ لے، اور کوئی سکھاتا نہیں اس کو کہ اس کو باپ کہے، اس کو چچا کہے، اس کو ماموں کہے. تو یہ آپ کو مانا اشیاء کی چیزیں ہیں. تو مادری زبان میں بچہ جتنا اچھا سمجھ سکتا ہے کسی اور زبان میں نہیں سمجھ سکتا ہے. اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کریں گے تو آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عثمانی یونیورسٹی قائم ہوئی 1918 میں، اس کا ذریعہ تعلیم کیا تھا؟ اس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ وقت کے نظام نے، آصف صاحب نے، نواب میر عثمان علی خان نے صرف یونیورسٹی نہیں قائم کر دی، اینٹ اور گارے کی عمارت انہوں نے کھڑی نہیں کر دی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے قابل ترین لوگوں کو جو اپنے اپنے فن میں ماہر تھے، جو اپنے اپنے شعبے میں ماہر تھے، ان کو طلب کیا، کتابیں تیار کی. اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس دور میں MBBS تعلیم حاصل کرے اردو میڈیم میں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے. ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کو رکھوں گا ڈاکٹر رضی الدین کا، جن کا کہا جاتا ہے کہ جن کو نوبل پرائز ملنا
भेजना चाहिए था, जो पाकिस्तान चले गए और वहाँ वाइस चांसलर बनाए गए। आप जानते हैं कि उनके जैसा मैथमेटिशियन नहीं पैदा हुआ, तो उनका जरिए तालीम उर्दू था। और ऐसे कई मिसाल हम देखते हैं कि डॉक्टर राज बहादुर गौड़ जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं, हैदराबाद से जिनका ताल्लुक रहा, उन्होंने MBBS की तालीम उर्दू में हासिल की है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उर्दू में अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप तरक्की की दौड़ में पीछे हो जाएंगे। हालिया मिसालें मैं आपको दे सकता हूं कि आप जानते हैं कि मुसलमान जो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं IAS के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर, वो आप देख रहे हैं कि बिहार से हैं और उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं। तो उर्दू मीडियम के बच्चे IAS बन सकते हैं, IPS बन रहे हैं, लेकिन हम ये सोच के अपने आप को जो है ना एक शुतुरमुर्ख की चाल हम इख्तियार कर चुके हैं कि साहब नहीं साहब, उर्दू मीडियम से हमको कोई हासिल होने वाला नहीं है, जबकि आप जद्दोजहद करना नहीं चाहते हैं। मीडियम पूरा ना सही, लेकिन कम से कम आप बच्चों को रजाकाराना तौर पर सिखाएं, रजाकाराना तौर पर रखें। स्कूल्स में आप डाल रहे हैं, कॉर्पोरेट जो भी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें आप मुतालिबा करें कि उर्दू जो है लाजिम उनको जो है पढ़ाई जाए। देखिए, हमने कोशिश की हैदराबाद के अंदर कम से कम जो मुस्लिम मैनेजमेंट है, हमने उनसे ख्वाहिश की थी कि भाई आप कम से कम अपने पास जहां पर 100% मुसलमान बच्चे हैं और जहां 90% मुस्लिम स्टाफ मौजूद है, आप ज़बान अव्वल की तौर पर उर्दू को पढ़ाइए। चुनांचे बाद स्कूलों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके माने क्या, एक जहनी गुलामी हमारे पास, जहनी गुलामी के लोग जहनी गुलाम में हो, ऐसा हो गया भाई उर्दू पढ़ने से क्या हासिल होगा और उर्दू से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आप देखिए कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी हमने कायम कर ली, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपने कायम कर ली है, लेकिन मुझे आप बताइए कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, वहाँ दीनी मदारिस से फारिग होने वाले बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से तालीम मुकम्मिल के वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लाजमी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट वहाँ पर आना चाहिए था वो ऐसा जो है ना आपके सामने नहीं दिख रहा। क्यों? इसलिए कि तादाद उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए था, जी हाँ, वो नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही। अब आप देखिए यूपी और बिहार के ही लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो स्टाफ हो। तो क्यों? ये इसलिए कि हमारे पास माहौल इंग्लिश मीडियम का इतना छा गया है कि हमारे घर में काम करने वाली औरत भी अगर है, कोई नौकरी करती है, वो भी ये चाहती है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करे। मामूली जो है सो हमारे ऑटो चलाने वाले भाई भी चाहते हैं कि साहब हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में स्कूल में तालीम हासिल करे। हम ऐसे कई केसेस देखते हैं कि साहब हजारों रुपये लोग लुटा रहे हैं इंग्लिश मीडियम पे, और ना बच्चा ना इंग्लिश सीख रहा, ना उर्दू सीख रहा, ना अरबी सीख रहा, ना इधर का उधर सीख रहा। तो मेरा कहना यह है कि उर्दू के म्यार तालीम को बढ़ाया जाए, हुकूमतों से मुतालबा किया जाए कि जितने हमारे उर्दू मदारिस हैं वहाँ पर असातिज़ा का तक़र्रुर किया जाए, और जो सहूलतें दीगर ज़बानों को दी जा रही वो ज़बानों को दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू का आज भी मुस्तकबिल है, आइंदा भी मुस्तकबिल रहेगा। डॉक्टर साहब, जिंदा कौमों की निशानी ये है, ये किस तरह की एहसास कमतरी है। देखिए, मैंने जिस तरह से जिक्र किया, देखें आप अंग्रेज़ों की बात, यानी बरतानिया में अंग्रेज़ी और फिर यानी अमेरिका वगैरह, लेकिन यहीं पर यूरोप में अगर हम देखें तो हर यूरोपीय मुल्क की अलग अलग उनकी ज़बानें हैं और वो उस पर जो है जमे रहते हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जर्मन्स के दरमियान, फ्रेंच के दरमियान और रशिया के दरमियान, चाइनीज़ के दरमियान, बताइए आप चाइना से ज़्यादा तरक्की करने वाले कौन है? वो अपनी ज़ुबान में जो है सारी मामलात करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होती है अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद जो तरक्की कर रहे हैं वो अपनी ज़ुबान में कर रहे हैं। मतलब किस तरह से आपकी ये जो है मादरी जुबान आपकी रुकावट बन सकती है। ये खुद जो है जिस तरह से आपने कहा कि गुलाम जहनी की गुलामाना जहन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक तो चीज़ हो गई कि आप असरी तरक्की की बात कर लें, मॉडर्न जो ज़रूरियात है उसकी बात कर लें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उर्दू की बात करते हैं अरबी के बाद, तो उर्दू चूँकि आज जिस तरह से हमारा मुआशरा जो परागंदगियों से दो चार है, बद अखलाकियाँ, बदतमीज़ियाँ, सारी चीज़ें जो परवान चढ़ रही हैं, तो नई जनरेशन के लिए उर्दू जो है मज़ीद क्या चीज़ें जो है इसमें क्या ऐसे मामलात हैं या फिर मैं कहूँगा कि कंटेंट है जो इनको जो है फ़ायदा पहुँचा सके, जो शायद जो है वो उससे जो है यानी महरूम रह रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उर्दू और दीनी तालीमात, अखलाकियात, उस हवाले से भी थोड़ा सा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा और आपने भी इत्तेफाक किया इस बात पर कि ख़ास तौर पर उर्दू का ताल्लुक़ हमारे दीन से बहुत ज़्यादा है। जी। हम सिर्फ उर्दू इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि साहब इससे हमको रोज़गार मिल जाए। जी। हम उर्दू सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि साहब इस ज़बान को ज़िंदा रखना है। हम उर्दू इसलिए पढ़ते हैं और हम उर्दू के फ़रोग़ को इसलिए हम जोर देते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें दीन से भी वाबस्ता रहें। पहली बात तो ये है कि हमको अरबी सीखना चाहिए, अरबी को अरबी में पढ़ना चाहिए, सब कोई लेकिन ये नामुमकिन है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में भी, अब आज तो सब चैट जीपीटी का दौर है, आज एआई का दौर है, हर चीज जो है ट्रांसलेट हो रही है और सब कुछ जो है लैंग्वेज का कोई मसला नहीं रहा, तो फिर आप उर्दू की क्यों फिक्र कर रहे हैं? देखिए भी जो है आपका जितनी दीन की भी जितनी तालीमात है, सारी चीजें वो आ जाएंगी, वो अंग्रेजी में आ जाएंगी, तेलुगु में आ जाएंगी, तो उर्दू छोड़ दें आप।
دیکھیے اردو میں جتنا سرمایہ ہے مذہبی سرمایہ ہمارا اس کا عشر اشیر بھی 100 میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، چاہے انگریزی ہو چاہے کوئی اور زبانیں ہو، اردو میں جتنا سرمایہ ہے وہ سرمایہ آپ کو کسی اور زبان میں نہیں مل سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مادری زبان میں جتنی آسانی سے کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آسانی سے آپ انگریزی میں نہیں سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہے۔ بالکل، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اردو میں جو کام ہوا ہے یہ آپ کی جو ہے سو 10-20 سال 50 سال 100 سال کا نہیں ہے، یہ صدیوں کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوا ہے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا فارسی میں پہلی مرتبہ، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، لوگ صرف عربی میں پڑھتے تھے، لیکن شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اس سے خرافات بڑھ رہی ہیں۔ ان کے آپ اگر کتاب کو پڑھیں گے حجت البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب قرآن کی موجودگی کے باوجود لوگ خرافات میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے صاحبزادوں نے اس کو جیسے اردو میں منتقل کیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، تو آپ جانتے ہیں کہ اتنی تفاصیر اردو کی اردو زبان میں ہے کہ کوئی اور زبان میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو آپ ایک آپ کس طریقے سے اتنا سرمایہ آپ جمع کر سکیں گے؟ میں مانتا ہوں کہ تفاسیر کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا ہے، لیکن وہ جو بات ہے وہ خلا پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ اسلام کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اردو کے اندر وہ کسی اور زبان میں نہیں مل سکتی ہے۔ تو اردو زبان کی جو چاشنی ہے اور اردو سے جتنا آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی اب لازمی چیز ہے، آپ یا تو آکسفورڈ میں پڑھ کے آئے یا پھر آپ جو ہے سو کسی اور بڑی یونیورسٹی کے اندر انگریزی پڑھ کے آئے، تو لازمی چیز ہے کہ کچھ آپ میں صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ماحول تو نہیں ہے آپ کو یہاں پر کہ اس طریقے سے جو ہے سو آپ بآسانی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں اتنا اصرار ہے کہ آپ کو کہ صاحب اب چونکہ بہت سی چیزیں آ گئی ہے، نہیں بہت سی چیزیں سوشل میڈیا، اب آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر چیز مستند نہیں ہوتی ہے۔ اب تو علماء کی جانب سے معتبر علماء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر چیز کو آپ حق مت سمجھو، کیونکہ بہت سی اس کے اندر باتیں آ جا رہی ہے، سیاق و سباق کو اڑا کر کانٹیکسٹ کو ہٹا کر بات کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ میں نے کوئی بات کی، 1 گھنٹے کی گفتگو ہماری ہوتی ہے، اس میں سے کوئی شخص 5 منٹ کی بات نکال لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو یہ بات کوئی مصدقہ نہیں ہوتی ہے۔ کبھی بھی میں تو یہ مشورہ دوں گا ہمارے نوجوانوں کو کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی خدا نخواستہ کوشش مت کیجیے، آپ مطالعہ کیجیے اور مطالعے کے بعد آپ نتائج پر آئیے۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ انٹرنیٹ پر سب کچھ ہو گیا ہے ساری چیزیں، تو اس میں بھی جو باوثوق ہیں اور جو معتبر جو آپ کو ذرائع نظر آ رہے ہیں اور جو اس سے آپ بالکل اسی سے تو اب سارا ڈپینڈنسی اسی پر ہو گئی ہے، لیکن جیسا ایک ہلڑ ایک مچ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی آیا اس کو سمجھ لیا کہ جو ہے یہ درست ہے، اس کو جو ہے فارورڈ کر دیا اور اسی کو جو ہے سچ سمجھ لیا گیا۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب اردو کے حوالے سے ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ جو بات ہم کر رہے ہیں اردو کی، کہ صاحب اگر آپ اردو کو لکھنے پڑھنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے تو صرف بولنے سے یہ زبان زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کئی زبانیں ہیں، کئی بولیاں ہیں، لیکن نہ اس کو لکھا جا سکتا ہے نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، صرف بولا جاتا ہے۔ جیسا ہمارے پاس دکنی زبان ہے، آؤ ہم کہتے ہیں آ رہا ہوں جا رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، تو یہ ہماری بول چال کی زبان ہے، لیکن یہ جو ایسا ہماری کتابی زبان نہیں ہے۔ اگر آپ اردو زبان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سرمایہ کے، تو لازمی چیز ہے کہ اس کو لکھنا آپ کو سیکھنا پڑے گا، پڑھنا سیکھنا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر صرف یہ بولی بن جائے گی تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کو یہ کتنی بڑی ناانصافی سمجھتے ہیں آپ کی ایک بولی کے طور پر جو ہندی اپنے آپ کو بولتے ہیں وہ بھی در حقیقت ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، چاہے وہ عدالتوں میں ہو چاہے وہ دیگر شعبہ جات میں ہو، آج بھی یعنی جو ہندی کے مت والے ہیں جو سنسکرت بول رہے ہیں، لیکن جب وہ ہندی بھی بولتے ہیں تو اس میں بھی اردو ہوتی ہے، اور ستم ظرف یہ ہے کہ اس کو ہندی بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ کس طرح کا معاملہ ہے، اور ہم کو بھی اپنے اس دعوے میں اس مقدمے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو اردو کے جو خدمت یا پھر ہم کہیں گے کہ خدمت کرنے والے یا پھر اس کی حفاظت کرنے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا بھی جو ایک اس میں اپروچ ہونا چاہیے تھا، وہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہی بولی کے حوالے سے کہ ایک بہت بڑی سازش کام کر رہی ہے کہ اردو کے رسم الخط کو بدل دیا جائے۔ یہ جو ہم لکھنا پڑھنا ہمارا اردو کا ہے رسم الخط، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس سازش کے پیچھے ایسے نام نہاد اردو کے محققین رہے ہیں، ایسے دانشور رہے جنہوں نے پوری عمر اردو کی روٹی کھائی ہے اور اردو کے حوالے سے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، لیکن جب زندگی کے آخری لمحوں میں آ گئے
تو ان کی فرقہ پرستی ظاہر ہو گئی. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, بڑی خداور شخصیتیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ صاحب اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے رسم الخط کو بدل دو. چنانچہ بہت سے لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو شعراء ہیں وہ جو ہے سو ہندی میں لکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا, دیکھیے میں بھی یہی ہوا, دیکھیے ایسے ہی رسم الخط یعنی عربی کو ختم کیا گیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کوئی رسم الخط کسی زبان کا اگر رسم الختم ختم ہو جائے تو وہ زبان ختم ہو جائے گی. ہم کو اردو کے رسم الخط کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور دستور نے اس کی اجازت دی ہے. آرٹیکل 29 پڑھ لیجیے آپ اٹھا کر. دستور کی دفعہ 29 میں اور 30 میں یہ بات کہی گئی کہ اقلیتوں کو ان کی زبان, ان کے رسم الخط کے تحفظ کی ذمہ داری دی جائے گی. تو ہم اپنے پیروں پر کڑالی نہ مار لیں یہ کہہ کر کے صاحب رسم الخط بدل جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس فون میں ہمارے نوجوان بلکہ بعض بزرگ بھی آپ دیکھتے ہیں رومن انگلش میں لکھ رہے ہیں. میں تو پڑھتا بھی نہیں ہوں اس کو, سمجھے نا آپ. اس واسطے ہے کہ آپ رومن انگلش میں لکھتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ نہ وہ متن سمجھ میں آتا ہے, نہ آپ کیا بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ایک فیشن بن گیا ہمارے پاس کہ آپ اگر اردو میں کوئی میسج مجھے دینا چاہتے تو اردو زبان سیکھیے, اردو پڑھیے. آپ کو آپشن ہے, آپ کو فون میں آپشن موجود ہے اردو کا, باضابطہ کی بورڈ موجود ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں, آپ رومن انگلش میں لکھ دیتے ہیں. اب آپ بتائیے کتنی, یعنی آپ زبان کے ساتھ سکھایا نہیں گیا ہے, سیکھا نہیں گیا, سکھایا جا سکتا اس میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. لہٰذا جو بچے جو جنریشن ہے بڑی تعداد جو ہے وہ بالکل نابلد ہے, وہ اردو سے بالکل نابلد ہے. وہ یہ مطلب عیب یا پھر فیشن ہو گیا ہے کہ اردو نہیں آتی. نہیں, بہت سے اداروں کی جانب سے, بہت سی تنظیموں کی جانب سے سابق میں کوششیں ہوئی ہے. اب یہ کوششیں ماند پڑ گئی الگ بات ہے, لیکن اردو کے مراکز قائم کر کے اردو ابتدائی طور پر سکھانے کی لوگوں نے کوششیں کی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حیدرآباد میں ایک ماحول تھا, مساجد کے اندر مکاتب چلتے تھے, صباحی مدرسے چلتے تھے جو فجر کے بعد یا پھر مغرب سے عشاء تک, تو اس میں باضابطہ بچوں کو عربی اور اردو سکھائی جاتی تھی. کئی مدرسے کو ہم نے دورہ کیا اس وقت پہ. تو آج پھر سے اس کی احیاء کی ضرورت ہے. اگر ہمارے بچے انگریزی میڈیم پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ محلے کے اندر جو صاحبین ہمارے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور جو ہے نا اردو کو اچھا پڑھتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں بچوں کو, وہ کچھ وقت فارغ کرے اور اپنے محلے کے بچوں کو, اپنے خاندان کے بچوں کو, جانے دیے محلہ نہیں تو کم از کم اپنے خاندان کے بچوں کو اردو سکھانے کی کوشش کریں. اور جتنی تنظیمیں ہماری اردو کی ہے, اب آپ اگر شمار کرنے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ گن نہیں سکتے اتنی اردو کی تنظیمیں ہیں. ہر دن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 10-5 جلسے ہمارے اردو کے نام پر ہوتے ہیں ہمارے شہر کے اندر. اور ان جلسوں کے اندر جو سامعین ہوتے ہیں وہ جو ہے نا 60 سال کے اوپر والے, یا جن کو کوئی کام نہیں رہا, اب گھر میں بھی ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں, تو اب وہ ایسی محفلوں میں آ جاتے ہیں اکثر و بیشتر. یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو شاعری سناؤں, آپ میرے شعر سن کر واہ واہ کریں, سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, بلکہ آپ نوجوان بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. آپ کو بتاؤں میں روزگار کے معاملے میں بعض ایسے بچے میرے شاگرد ہیں جو اردو اور عربی جاننے کی وجہ سے 60-70 ہزار روپے کما رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز کے اندر. آپ جائیے یہاں پر ہمارا جو ہائی ٹیک سٹی ہے, میں ایسے بچوں کی مثال دیتا ہوں, قابل مبارکباد ہمارے بچے کہ جنہوں نے جامعہ نظامیہ سے عالم کا کورس کیا, وہ تو بہت اچھا جو ہے, اور اردو آرٹس کالج سے انہوں نے بی اے کیا. دیکھیے کوئی 1000 روپے نہیں لگے ان کے, نظامیہ کے اندر کوئی فیس نہیں ہے ان کو پڑھنے کے لیے, اردو آرٹس کالج میں بھی کوئی فیس زیادہ نہیں تھی وہاں پر. ان بچوں نے ایک ڈگری حاصل کی بی اے کی اردو میڈیم میں, اور یہاں سے عالم کا کورس انہوں نے کیا. عربی جاننے کی وجہ سے یہ بچے آج اللہ کا فضل ہے کہ ہائی ٹیک سیفٹی کمپنی کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا تنخواہیں اٹھا رہے ہیں. اب آپ بتائیے, ایک عملی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں, تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں. ترجمے کے میدان میں کر رہے ہیں, اور سفارتی جو ہے عہدوں پر بھی جو ہے بہت سارے فائز ہیں. بالکل بالکل ہر جگہ پر موجود. اچھا دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سرکاری مدارس میں جو اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تو اردو ہونا لازمی ہے. آپ کو جتنے اس وقت خاندانوں کے اندر معاشی جو آپ خوشحالی دیکھ رہے ہیں تھوڑی حد تک, ہمارے پاس کی بہت سی لڑکیاں جن کو شعور آیا تھا انہوں نے اردو میڈیم سے پڑھا اور باضابطہ ڈی ایڈ کیا, بی ایڈ کیا, اس کے بعد سرکاری ملازمت میں آ گئے. آج آپ پورا سروے کر کے دیکھ لیں گے پرانے شہر کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ 70 سے 80% تک ہماری خواتین ہیں یہاں پر, یہ اردو میڈیم سے پڑھی, اور ان کی معاشی حیثیت بہت کمزور. یعنی ایسے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے تھے, انجینئر نہیں بنا سکتے تھے, اور بڑے بڑے کالجز کی بڑی بڑی فیسیں نہیں دے سکتے تھے. ان بچوں نے جو ہے نا آپ کی یہ کورس کیا, اور آج ان کی تنخواہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1 لاکھ کے اوپر ہے.
تو یہ جو باتیں ہیں اس پر ہم کو بڑی سنجیدہ غور کرنا چاہیے. مایوسی کے ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی اردو کے سیمینار میں جاتے ہیں, سمپونیم میں آتے ہیں, یہی گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب اردو کا کیا ہوگا, اردو کا مستقبل کیسا ہوگا. تو ہم اس کو کوئی جو ہے نا مذاکروں میں, سمپوزیم میں بیان کرنے کے بجائے ہم آبادیوں میں جائیں اور اردو کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اردو کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہوگا اور بچوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ویسی معیاری تعلیم اردو میں دی جائے. ڈاکٹر صاحب آخری 2 منٹ ہمارے پاس, اردو سے مراد کیا ہے؟ مطلب ہم اگر اردو کے مستقبل کی بات کریں تو در حقیقت کس کا مستقبل ہے, وہ کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اور پھر جو نقصان کی بات کر رہے ہیں وہ نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں, کیا کیا ہو رہے ہیں, تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں. اور پھر انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اس حوالے سے آئندہ بھی جو ہے بات کریں گے, اور بھی بہت ساری بہرحال جو موضوعات ہم نے طے کیے تھے وہ ساری جو ہے کور نہیں ہو سکے. لیکن میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو کے مستقبل سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے, داغ نے بڑا اچھا شعر کہا تھا, اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو یہ زبان جو ہے نا پوری دنیا کے اندر بولی جاتی ہے. اب تو آپ جانتے ہیں کہ اردو کی نئی نئی بستیاں قائم ہو رہی ہے. ہندوستان میں اردو ختم ہو جائے گی تو امریکہ میں زندہ رہے گی اردو. آپ جانتے ہیں کہ عرب کے کئی لوگ ہیں جو اردو میں شاعری کر رہے ہیں. تو اردو کا مستقبل تو اردو سیکھنا ان کا شوق ہے. تو میرا تو یقین ہے کہ صاحب اردو کا مستقبل اپنی جگہ پر ہے, بہت شاندار ہے, لیکن وابستگان اردو کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وابستگان اردو اس زبان کو کس طریقے سے زندہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ کس گروہ کا معاملہ ہے, تو لازمی ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب عملی طور پر اب یہ زبان مسلمانوں سے جوڑ دی گئی ہے, چاہے حالات کچھ بھی ہوں, لیکن اب یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ آپ کو کہ اب یہ زبان مسلمانوں سے جوڑ دی گئی ہے. لہٰذا مسلمان اگر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں, اپنی وراثت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اپنے تاریخی ورثے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, تو لازمی چیز ہے کہ ان کو اردو سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. کیونکہ آپ جب تک کہ اردو نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ اردو کا عظیم شاعر کون تھا. آج ہم اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں, تو لازمی چیز ہے ایک جوش ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. فیض احمد فیض کا جو شعر آپ دیکھتے ہیں کہ نظم تھی پوری کی پوری جو سی اے کے احتجاج کے دوران دہرائی گئی, اور اس کو جو ہے سو لوگوں نے بڑی سے پڑھا ہے اور اس سے ایک قسم کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے حیدرآباد کے ایک شاعر گزرے ہیں مخدوم محی الدین صاحب, ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر ایک حرکت و عمل کا جو پیغام ملتا ہے اردو شاعری کے ذریعے, اردو آپ کے یعنی ادبی لٹریچر کے ذریعے اور پھر خاص طور مذہبی لٹریچر کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے محرومی کے نتیجے میں ہم یہ ساری چیزوں سے دور ہو جائیں گے. اور یہ دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو یعنی مغلوب سمجھیں گے, محکوم سمجھیں گے. بالکل بالکل ساری چیزیں ہم فراموش کر دیں گے, اور بہت ساری چیزیں جو ہمارا اثاثہ ہے وہ ہم سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ پھر کوئی اور زبان اپنا لیں گے, پھر اس میں پھر صدیاں گزریں گی, پھر آپ کا لٹریچر جمع ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اردو میں ہی جو ہے ساری دین کی جس کی جو زبان ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اردو جن کی زبان ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بہت سارا اثاثہ ہے, اگر آپ چھوڑ دیں گے اس کو تو پھر ایک لمبے وقت کی, ایک لمبے زمانے کی جو ہے ضرورت پڑے گی کہ وہ ساری چیزیں پھر آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کی جنریشن کے لیے وہ جمع ہو سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.